रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व आरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। तमाम मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स तर्जमातुल कुरान कोर्स और वो तमाम लोग जो हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। आज की कुरानी आयत जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है सूरह इन्फाल की आयत नंबर 2। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानुम व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तर्जुमा: ईमान वाले तो सिर्फ वही लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल उसकी अज़मत व जलाल के तसव्वुर से खौफज़दा हो जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयात की तलावत की जाती है तो वो उनके ईमान में ज़्यादती कर देती है और वो हर हाल में अपने रब पर तवक्कुल कायम रखते हैं। तो आज हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारे सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो क्या हमारे दिल भी खौफज़दा होते हैं, या जब हमारे सामने उसकी आयत की तलावत की जाती है तो क्या उसकी आयत हमारे ईमान में ज़्यादती का बाइस बनती हैं या नहीं बनती हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी एक एक हर्फ, एक एक आयत पर गौर व फ़िक्र और तदब्बर की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम आपको पारा नंबर 2 और पारा नंबर 2 का रकू नंबर 12 का लफ्ज़ी तर्जमा भेज रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तर्जमातुल कुरान कोर्स के साथ अपनी इस्तिकामत दिखाएंगे। कुरान को जब भी पढ़ेंगी उसको समझ कर पढ़ेंगी और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ खुद बल्कि वो तमाम लोग आऊज़ु जो बिल्लाहि आपकी मिनश ज़िंदगियों के शैतानिर साथ रजीम मुंसलिक हैं, बिस्मिल्लाहिर उन्हें भी रहमानिर इसकी रहीम। दावत देते वाह रहेंगे। और यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं हन के बारे में, महीद हैज के बारे में। कुल आप फरमा दीजिए, होवा वो, अजन एक अजियत है, तकलीफ है, बीमारी है। फापस एतजिलू, अलग रहा करो, अजल किया करो, निसा औरतों से, फी में महीज अयाम हैज में। वाह ला ना तकरबू हुन्ना, उनके करीब न जाया करो, हत्ता यहाँ तक के यत होरना, वो पाक हो जाए। अब इसमें क्या था, यहूदियों के नजदीक हैज के दिनों में वो औरतों को अछूत समझते थे और घरों से निकाल देते थे, बिल्कुल परहेज करते थे। और ईसाइयों के नजदीक वो इन अयाम में भी मिलाप को जायज समझते थे, वो कोई परहेज करते ही नहीं थे। अब दरमियान में इस्लाम आ गया। इस्लाम ने मुबाशिरत को, उसको उससे मना किया, उसने रोक दिया। बकाया उनका खाना पीना, कपड़े धोना, वन बेड स्लीपिंग करना, उन चीजों से मना नहीं किया, उधर तक उन चीजों को कायम रखा ना, सिर्फ मिलाप से मना कर दिया। यानी इस्लाम ने यहाँ इत्तदाल की राह दी है। वो जो औरतों को इन दिनों में बिल्कुल ही ऐसी चीज समझना, नौसत समझना और घरों से निकाल देना और बिल्कुल ही खल्त मल कर देना ईसाइयों की तरह, इससे एक दरमियानी राह दी है। बहुत प्यारा मजहब है। वला तकरबू उन्ना, और करीब न जाओ उनके, खत्ता यहाँ तक के यत औरना, वो पाक हो जाएं। अब इन अयाम में उनके लिए नमाज और रोजे का फिर इस्तिस्ना, फिर नमाज का रैत और रोजे का फिर उसके बाद दोबारा उसका इजाजत दोबारा रखना, क्योंकि वो साल में एक मरतबा आता है और ये नमाज तो हर महीने में बार बार आती है, दिन में 5 मरतबा होती है, तो ये मुशक्कत बन जाती, इसलिए फिर रिलैक्सेशन दी है, उधर उसको कायम रखा गया। फा फिर इज़ा, जब तता हरना, वो पाक हो जाए, फातू हुन्ना, तो जाओ उनके पास, मिन से खैस हो, जैसे अमर किया कुम तुम्हें अल्लाह वाला ने,
یعنی جیسے تمہیں پاکی کے ایام میں جانے کی اجازت ہے جاؤ. انہا بے شک اللہ یحب و محبت کرتا ہے توابین سے، ویحب اور محبت کرتا ہے متطہرین متطہر لوگ رہے، پاک رہنے والے، صاف ستھرا رہنے والے سے. نساؤکم تمہاری بیویاں، حرثن کھیتیاں ہیں، لکن تمہارے لیے. یعنی جس طرح فصل زمین سے اللہ فصل دیتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، اس طرح عورتوں سے تمہاری اولادیں پیدا ہوتی ہیں. وہ تمہارے لیے ایک چیز پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تمہاری اولادیں تمہیں باپ بناتی ہیں، ان کو ماں بناتی ہیں، اور یہ ایک رشتہ قائم ہوتا ہے. فاتو پس تم آؤ خرسکم اپنی کھیتیوں میں، انا جس طرح تم چاہو، وقدمو اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنی ذاتوں کے لیے خیر کے کام. یعنی اہلی زندگی کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے بھی، بیوی کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرو، اچھے معاملات کرو، اور بیوی بھی ایک تمہارے ساتھ جڑنے سے اس کا ایک رشتہ پیدا ہو گیا، اس رستے سے بھی اپنے آپ کے لیے نیکیاں آگے بھیجو. جتنا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، معاملات اچھے رکھو گے، اس پر خرچہ کرو گے، تو یہ نیکی آگے جائے گی. وَاوْرِتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بیوی کے معاملے میں. وَعَلَمُوا اور جانو أَنَّكُمْ بے شک تم ساروں کو ملاقو اس سے ملنا ہے. اور بشر خوشخبری دیجئے مومنوں کو. لانا اب اگلی آیت مبارکہ جو ہے یہ قسم کے بارے میں ہے. قسم کا یہ پہلا بیان آیا ہے قرآن مجید میں، پہلے اس پارے میں بھی نہیں، دوسرے میں یہ پہلی مرتبہ ہے. لانا تجلو تم بناؤ اللہ کے نام کو اردتن رکاوٹ، لے ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرو تم نیکی نہیں کرو گے، اور ان یہ کہ تتقو تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، اور ان یہ کہ تصلحو تم اصلاح نہیں کرو گے. یا ان لکھنے میں ایک جگہ، عمل میں 3 جگہ. ان تبرو وان اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وان تتقو وتصلحو وہ پھر لکھا نہیں گیا، لکھا ایک جگہ گیا. عمل 3 جگہ اس نے کیا ہے، بین درمیان ناس سے لوگوں کے. اب یہ قسم ایسی قسمیں جس میں نیکی سے بندہ اپنے آپ کو روک لے، تقوی سے روک رہے، اصلاح کرنے سے روک لے، تو اللہ نے پھر ایسی قسموں کو توڑنے کا حکم فرمایا. یہ اس کی مثالیں ملتی ہیں سورت نور میں، آپ پڑھیں گے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے، اور آپ سیدنا ابوبکر صدیق ان پر خرچ کرتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے. وہ سیدہ عائشہ الصدیقہ پر الزام لگانے میں ان کا بھی رول تھا. آپ نے ہاتھ پہ روک لیا، اللہ پاک نے منع فرما دی، فرمایا نہیں میرے بابو، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، اس طرح نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ وہ ان پر خرچہ کریں. صالحین لوگ اپنے آپ کو نیکی سے نہیں روکا کرتے کسی کے رویے سے. اسی طرح ایک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے پایانائی سے خیر کا کام نہیں کروں گا، یعنی اپنی بہن کے ساتھ صلح بھی نہیں کرواؤں گا. اس قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں جس میں نیکی سے روکا جائے نہیں، یعنی ان قسموں کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو توڑ دینا چاہیے، اور یہ کھانی بھی نہیں چاہیے، یہ لغویات میں آتی ہیں، فضول قسمیں. واللہ اور اللہ سمیع علیم ہے. ان قسموں کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے. لا نہیں یؤاخذکم وہ مؤاخذہ نہیں کرتا اللہ باللغو لا یعنی قسموں پر، فضول قسموں پر، فی میں ایمانکم تمہاری قسموں پر، واو لیکن یؤاخذ وہ پکڑے گا کم تمہیں بے ساتھ ما جو کسبت تم نے کسب کیا، ارادہ کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے. جو لاغو قسمیں ہیں نا، لاغو میں قسم جانا جی آج جمعہ میں، اب اگر جمعہ میں تو جمعہ میں قسم کاٹیں گے ہی لوڑ ہے، تو یہ بندے اس طرح کے لغویات قسم بولتے ہیں. ان قسموں پہ کفارہ گرفت نہیں ہوتی. لفظ لے کے لیے الذین ان لوگوں کے لیے یعلون جو قسمیں کھاتے ہیں، الہ کرتے ہیں، الف یہ لام اللہ، الہ حمزہ الہ، جو قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں الہ کرتے ہیں،
من سے نسائہم اپنی بیویوں سے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں ملیں گے. تربص ہو وہ انتظار کرے، مہلت ہے ان کے لیے، اربعۃ 4 اشہر مہینوں کی، 4 مہینوں کی مہلت ہے انہیں. 4 مہینوں کے بعد یا تو وہ روک لیں، قسم توڑ دیں اور کفارہ دیں اور ملاپ کریں زندگی میں، اپنی زوجہ سے اپنے تعلقات بحال کریں. اگر وہ 4 مہینے تک نہیں کی آٹومیٹیکلی طلاق ہو جائے گی. پھر ان اگر فاؤ وہ لوٹائیں، فإن اللہ بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ عہد آنے سے پہلے ادھر رواج یہ تھا کہ وہ لوگ الا کرتے تھے اور الا چلتی رہتی تھی. وہ نہ بیوی کو واپس لیتے تھے، نہ اس کے حقوق ادا کرتے تھے، نہ اسے طلاق دیتے تھے، نہ وہ آگے نکاح کر سکتی تھی. اب اسلام نے مدت متعین کر کے عورت کو اس اذیت سے بچا لیا. اب مرد نہیں کرے گا تو خود بخود ختم، 4 مہینوں کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق بین ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ طلاق رجعی ہے. واہ اور ان اگر ان ساروں نے عزم کر لیا ہے طلاق کا فاپس ان بے شک اللہ سمیع ہے، علیم ہے. والمطلقات اور متعلقہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء حیضوں تک. اب یہ 3 قروء تک واہ لا نہیں یخلو حلال نہیں ہے لہن ان کے لیے ان کے یکتمن وہ چھپائیں ما جو خالق کا پیدا کیا اللہ نے فی میں ارخامہن اپنے راموں میں. اب اس ثلاثت قروء 3 حیضوں تک روکنے کا اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کیا ہے. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ چھپانا بھی نہیں ہے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے کس کا یا نہیں. وہ 3-4 مہینوں کی مدت میں وہ بچہ کلیئر ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مدت رکھی گئی. ولا یحلو لا نہیں یحلو حلال نہیں ہے لہن ان کے لیے ان کے یکتمن وہ چھپائیں ما جو خالق کا پیدا کیا ہے اللہ نے فی میں ارخامہن ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں جو اللہ نے اولاد پیدا کی ہوئی ہے اس کو چھپا نہیں سکتی. یعنی اسلام نے نسب کا لحاظ حفاظت کی ہے نا، کیونکہ بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں شریعت کے، اور بچہ کسی اور کا ہو، پیدا کسی اور کے گھر ہو جائے تو ان کے آگے پچھلی خواتین کے ساتھ بیٹیوں ان کے ساتھ نکاح کے مسائل آتے ہیں، وراثت کے مسائل آتے ہیں، اور کئی چیزیں جنم لیتی ہیں. اس لیے یہ چھپانا نہیں چاہیے. اور یہ مطلقہ عورت کے لیے 3 قروء عدت اسی پر ہے جو جس کو زندگی عملی گزار رہے تھے اور اس کو طلاق دی ہے تو پھر اس پر عدت ہے. قبل از مس طلاق ہو گئی ہے، وہ خاوند کے گھر آئی نہیں ہے، مس ہی نہیں کیا خاوند نے، تو پھر اس کا عدت نہیں ہے. وہ سورت احزاب میں آپ جو آیت نمبر 49 میں پڑھتے ہیں 22ویں سپارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم جب تم نکاح کرو مومنات عورتوں سے ثم طلقوہن پھر انہیں طلاق دے دو من قبل اس کے کہ ان تمسوہن تم نے انہیں مس کیا ہو فما لکم نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان پر من عدت کوئی عدت گزارنا تعتدونہا جسے تم گنو. تو قبل از مس طلاق میں عدت نہیں ہے. یہ جو عدت طلاق ہے یہ وہ ہے جو میاں بیوی اپنے عملی زندگی گزار چکے ہو. ان اگر کن ہو یومن وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور یوم آخرت پر واہ اور بہولاتہن ان کے جو خاوند ہیں واہ اور بہولاتہن ان ساریوں کے جو خاوند ہیں بہول بے عین واؤل ہم بہول میں نہیں خاوند ان ساریوں کے حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں وہ قسم الہ کے دوران زیادہ حق رکھتے ہیں بے رد انہیں موڑ لینے کے فی میں ذالک اس مدت میں یہ جو 4 مہینے کی مدت ہے اس میں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ واپس کر لیں.
ان اگر ارادو وہ ارادہ کر لیں اصلاحا، ان کے مابین اصلاح کا ارادہ ہے، وَأَوْلَهُنَّ ان کے لیے مثل ہے الذی اس مرد کی طرح علیہن جس طرح اس مرد کو ان عورتوں پر ہیں، یعنی ان عورتوں کے لیے بھی اس مرد کی مثل حقوق ہیں جس طرح مرد کو ان عورتوں پر ہیں، یعنی اللہ نے عورتوں کو بھی حق دیا ہے مردوں کو اگر عورتوں پر دیا تو عورتوں کو بھی مردوں پر دیا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، واہ اور للرجال مردوں کو علیہن ان ساریوں پر درجہ فضیلت بھی دیا، درجہ بھی دیا ہے، کیونکہ زیادہ اوٹر کام اور عورت کے حق میں کام کرنا، عورت کی خدمت کرنا، عورت کے لیے روزی کما کے لانا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنا، یہ اوٹر کام سارے اس کے ذمہ ہے، تو یہ درجہ اس لیے فضیلت دی گئی ہے، نگران بنایا گیا اس کا۔ اور عورت بھی پھر دیکھیں مرد کے لیے برابر کام کرتی ہے، کپڑے دھونا، ناشتہ، ہر چیز خدمت کرنا، وہ جس حال میں بھی ہو، بیمار بھی ہو، تب بھی اس کا لحاظ رکھتی ہے۔ عورت مردوں کو عورتوں پر حق ہے تو عورتوں کو بھی مردوں پر حق ہے۔ واللہ اور اللہ عزیز حکیم، عزیز اور حکیم ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو خدمت قرآن پر اور خدمت دین پر اپنی زندگیاں لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پر ہمیں زندگیاں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔